नौकरी की तलाश में मेरा बेटा रोज दर बदर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन ना जाने वो कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आया था कि उसे कहीं पर भी नौकरी मिल ही नहीं रही थी। मैं अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान थी। घर के हालात इस कदर खराब थे कि बगैर कमाए घर का गुजारा नामुमकिन था। 3 साल पहले तो मेरे बेटे के पास हल्की फुल्की सी नौकरी थी। ज्यादा नहीं मगर इतने पैसे कमा ही लेता था कि घर में एक वक्त का चूल्हा जल ही जाता था। लेकिन जब से मेरे बेटे ने ये मामूली सी नौकरी ये समझकर छोड़ दी थी कि मेरी पढ़ाई के मुताबिक तो ये नौकरी कुछ भी नहीं है, मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है और मैं ये हक भी रखता हूँ कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले, तो उसके बाद 3 साल का अरसा गुजरने को था। लेकिन मेरे बेटे की नौकरी की तलाश कभी ख़त्म ही ना हुई थी। आज तुम्हारी खाला आरफा आ रही हैं। मैंने सुबह सवेरे ही हामिद को ये खबर सुनाई थी। वो हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगा और बहुत ही गमगीन आवाज़ में मुझसे कहने लगा, अम्मा आप तो अच्छे से जानती हैं कि अभी मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। आप प्लीज़ खाला आरफा से कहें कि वो अभी ना आए। खाला से हमारे घर के हालात कौन सा छुपे हुए हैं। हामिद ने बहुत ही बेजारी से मुझे जवाब देते हुए कहा, अरे बेटा वो तुम्हारी बीमार माँ का पता लेने ही आ रही है। मेरा हाल अहवाल जानने के लिए वो इतना लंबा सफ़र करके आ रही है, मैं कैसे उसे मना कर दूँ। अम्मा तो ठीक है ना, आपकी तबीयत का ही पूछना है तो फ़ोन पर पूछ सकती हैं, घर आने की क्या पड़ी है। सब जानते हैं कि घर के हालात आजकल अच्छे नहीं, और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। घर के कामकाज में उलझ गया तो इंटरव्यू रह जाएगा। हामिद पागलों वाली बातें मत किया करो। तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, चले जाना। मेरी बहन इतने अरसे बाद आ रही है, मैं तो उसे मना नहीं करूंगी। आज मेरी और हामिद की आरफा के आने पर अच्छी खासी बहस हुई थी। हामिद सर मारते हुए घर से बाहर चला गया और मैं काफ़ी देर तक ये सोचकर आंसू बहाती रही कि मेरा बच्चा किस कदर परेशान है, कब और कैसे सब कुछ ठीक होगा। मैं अपने परवरदिगार को याद करके दुआ मांगने लगी। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया मगर आरफा नहीं आई थी। शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हामिद जो कि अखबार में किसी अच्छी नौकरी की तलाश में मसरूफ़ था, उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए गया। अम्मा खाला आरफा आई हैं। हामिद के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कुराहट भी थी। मैं समझ गई थी कि आरफा के साथ कोई न कोई है जिसे देखकर हामिद का चेहरा खिल उठा है। जैसे ही आरफा ने कमरे में कदम रखा तो दौड़ते हुए मेरे साथ लग गई और मुझसे कहने लगी, आपा अब आपकी तबीयत कैसी है। आरफा के साथ उसकी बड़ी बेटी निघत भी थी। अब मुझे हामिद की खुशी की वजह समझ आने लगी थी। हामिद बचपन से ही आरफा की बेटी निघत को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर अच्छी जॉब ना होने की वजह से कभी निघत से अपने दिल की बात बोल ही नहीं पाया। आरफा और मैं काफ़ी अरसे बाद मिली थी। हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। मेरी अयादत के साथ साथ आरफा मुझे एक नसीहत भी कर गई। आपा आप तो बीमार रहती हैं, हामिद का काम धंधा भी नहीं है, मेरा मशवरा मानो तो आप हामिद का निकाह कर दो। आरफा की बात सुनकर मैं हैरान थी कि ये सब कैसे मुमकिन है। निकाह करना कौन सा इस महंगाई के दौर में आसान है, और फिर इस वेले निखट्टू को अपनी बेटी कौन देगा। मैंने आरफा से कहा, आपा आप हामिद से बात तो करें। बहुत से खानदान ऐसे भी हैं दुनिया में जो 5-6 बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। ऐसे गरीब घराने ये नहीं सोचते कि लड़का काम करता है या नहीं, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, बस अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। मेरी मानो तो हामिद की शादी किसी ऐसे घराने में कर दो, बहू की शक्ल में तुम्हें और घर को संभालने वाली भी आ जाएगी, और क्या पता उसके नसीब तुम्हारे घर में खुशहाली भी ले आए। आरफा अपना स्कार्फ ठीक करते हुए कहने लगी। बात तो आरफा की किसी हद तक ठीक भी थी। जिस दिन से आरफा ये बात मेरे कानों में डालकर गई थी, उस दिन से मेरा दिल बहुत बेचैन था और मैं हर वक्त इस बात के बारे में सोचती रहती और हामिद से बात करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हामिद मुझे लेकर बेहद परेशान था। तभी मैंने मौका गनीमत जानते हुए हामिद से निकाह वाली बात छेड़ ही ली। हामिद, अब मेरी तबीयत पहले की तरह नहीं रहती, अक्सर ही कुछ न कुछ हुआ रहता है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा निकाह कर दूँ ताकि घर के साथ साथ मुझे संभालने वाली भी इस घर में आ जाए। हामिद ने मेरी बात सुनी तो वह हैरानगी का इजहार करते हुए मुझसे कहने लगा, अरे अम्मा मैं भी यही चाहता हूँ कि शादी करके कम अज़ कम घर में आपकी देखभाल के लिए बहू ले आऊँ, मगर कमबख्त मेरे नसीब ही मुझे कुछ करने नहीं देते। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि कहीं अच्छी जगह मेरी नौकरी हो जाए, मेरी किस्मत उतना ही मुझे परेशान किए जा रही है। और फिर आप तो जानती हैं, बिना नौकरी के मुझे लड़की कौन देगा। बात करते हुए हामिद फिर से अखबार खोलकर बैठ गया। मैंने गुस्से से हामिद की तरफ देखा और कहा, पहले इस अखबार को तो बंद करो, इसमें क्या खजाना छुपा है जो तुम हर रोज सुबह सवेरे इसको लेकर बैठ जाते हो। अरे अम्मा, इसमें मैं कोई खजाना तलाश नहीं करता, इसमें मैं अपनी अच्छी नौकरी की तलाश करता हूँ। हो सकता है यहाँ कोई वैकेंसी ऐसी भी आई हो जो मेरे मुताबिक हो।
ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے حامد دوبارہ اخبار میں کھو گیا تھا۔ میں نے حامد کے ہاتھ سے اخبار کھینچا اور کہا، بیٹا میری بات دھیان سے سنو۔ تمہاری خالہ عارفہ بتا رہی تھیں کہ ان کے گھر کے قریب ایک ایسی فیملی رہتی ہے جس کی 7 بیٹیاں ہیں، اور کچھ دن پہلے ان لڑکیوں کا باپ انتقال کر گیا۔ ماں کا انتقال بھی کچھ سال پہلے ہو گیا تھا۔ اب وہ یتیم لڑکیاں اپنے ماموں کے ہاں آ کر رہنے لگی ہیں، اور ماموں اتنی ساری لڑکیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے، اس لیے اسے جیسے بھی جس طرح کا بھی رشتہ ملتا ہے وہ اپنی بھانجی کا نکاح فوراً کر دیتا ہے۔ میں کیا سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ تمہاری خالہ عارفہ سے بات کر کے انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ کام والی رکھنے کی تو اب ہماری حیثیت نہیں رہی، کم از کم شادی کر کے بہو گھر آ جائے گی تو اسے اجرت بھی نہیں دینے پڑے گی، اور ہمارے دونوں مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ میری بات سنتے ہوئے حامد گہری سوچ میں چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار حامد کے لیے میں نے ایک یتیم لڑکی کا انتخاب کیا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، لیکن سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ اپنے بیٹے کی شادی کے بعد اب میں سکون میں تھی، کیونکہ آمنہ نے نہ صرف گھر کو سنبھالا تھا بلکہ میرا بھی پورا خیال رکھتی تھی۔ اسی دوران حامد کی اچھی جگہ نوکری بھی ہو گئی۔ اب حامد آمنہ سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن بیوی کی چاہت رکھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ حامد آمنہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کرتا، میں نے اسے مشورہ دیا کہ آمنہ کو تم گھر کے کاموں کے لیے یہیں پر رہنے دو، چاہو تو دوسری شادی کر لو۔ حامد نے ایسا ہی کیا۔ دوسری شادی کر کے سوتن لا کر آمنہ کے سر پر بٹھا دی۔ آمنہ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ وہ یتیم لڑکی اپنے منہ سے شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں نکال پاتی تھی۔ خاموشی سے سر پھینکے سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ پھر ایک دن آمنہ سب زیادتیوں سے تنگ آ کر اونچی اونچی رو کر اپنے پروردگار کا نام لینے لگی۔ اس منظر نے ہماری زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام سویرا ہے۔ میں ایک نارمل طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا گورنمنٹ کی نوکری کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اماں اور ابا کو مجھ سے نوازا، اور میرے 2 سال بعد اللہ نے پھر سے اماں کو ایک اور بیٹی عطا کی۔ میں اور عارفہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتیں۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ابا نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی، جبکہ عارفہ کا دھیان پڑھنے کی طرف نہیں تھا۔ اس کا دھیان گھر کے کام کاج میں زیادہ لگا رہتا، اس لیے وہ گھر کا ہر ہنر، ہر کام جانتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد اماں نے مجھے بھی گھر کے کام کاج سکھائے تھے، لیکن میں گھر کے کام کاج میں اتنا نہیں جانتی تھی جتنا کہ عارفہ جانتی تھی۔ اماں ابا ہم دونوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی دوران ابا کے ایک دوست کے ہاں سے میرے لیے رشتہ آیا۔ ابا کے دوست جو مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے، اپنے بیٹے کے لیے میرے رشتے کے خواہش مند تھے۔ ابا نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے دوست کو ہاں کر دی، کیونکہ ابا کریم چاچا اور ان کے بیٹے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کی فیملی کو پسند بھی کرتے تھے۔ اس لیے ابا نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کرتے ہوئے نکاح کی ڈیٹ دے دی۔ سادگی کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا گیا اور مجھے گھر سے رخصت کر دیا گیا۔ اماں ابا کے گھر گزاری زندگی تو مجھے مختصر سی محسوس ہوتی تھی۔ صحیح زندگی تو میرے شوہر کے گھر جا کر شروع ہوئی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، نیک دل انسان اور پیار محبت کرنے والے۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی اپنے گھر کی یاد نہیں آئی تھی، کیونکہ سارا گھر ہی بہت محبت دینے والا تھا۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ اللہ نے مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میں نے چاند سے بیٹے کو پیدا کیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہمارے گھر میں اس خوشی کو بہت اچھے انداز سے منایا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن عارفہ کا رشتہ آیا۔ ابا نے عارفہ کی شادی بھی جلد ہی کر دی تھی۔ عارفہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ ہم دونوں بہنیں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھیں۔ عارفہ کو بھی اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم بہنیں ایک دوسرے سے ملا کرتی تھیں، اور بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے تھے۔ مجھے اللہ نے حامد کے بعد اولاد نہیں دی تھی، اس لیے میری کل کائنات حامد ہی تھا۔ عارفہ کے پاس ایک بیٹی کے علاوہ ایک بیٹا بھی تھا۔ اماں اور ابا ہم دونوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے مشورہ کرتے ہوئے اپنے اماں ابا کو حج کروانے کا ارادہ کیا۔ میرے سسر اور ساس دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ سب لوگوں نے خوشی خوشی ان کو الوداع کیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ ہم سب کبھی دوبارہ نہیں ملیں گے۔ حج کے دوران میری ساس اور سسر کا انتقال ہو گیا، اور وہ لوٹ کر واپس کبھی نہ آئے تھے۔ اس حادثے نے میرے شوہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے اماں ابا کو یاد کر کے روتے رہتے۔ حامد کے ابا آج آپ کو کام پر گئے 1 ماہ ہونے کو ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ میں نے اپنے شوہر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ نوکری پر جانا شروع کریں، ایسے تو گھر پر پڑے پڑے آپ بھی بیمار پڑ جاؤ گے۔ میری بات سن کر حامد کے ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سویرا، میں کیسے بھلاؤں اپنے اماں ابا کی موت کو، کاش میں انہیں حج پر بھیجتا ہی نہ۔ حامد کے ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میاں ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، ان کی لکھی ہی ایسے تھی، تو پھر ہم کیسے روک سکتے تھے؟ آپ بیمار رہنے لگے ہیں، حامد ابھی چھوٹا ہے، میرا نہ صحیح اس کا خیال کریں، اپنی صحت کا دھیان رکھیں۔ اپنے اکلوتے دوست کی موت کا صدمہ ابا نے بھی بہت لیا تھا۔ کریم چاچا ابا کو بھی بہت عزیز تھے۔ یہاں حامد کے ابا بیمار تھے تو میکے میں میرے ابا بیمار تھے۔ دونوں ہی ایک ہی بندے کی یاد میں آنسو بہاتے نظر آتے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میاں نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ حامد اب بڑا ہو گیا تھا، کالج جانے لگا تھا۔ میں بے صبری سے حامد کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ مجھے آج اپنی اماں کے گھر جانا تھا۔ آج تو حامد نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، سمجھ سے باہر تھا کہ آج حامد نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دروازہ توڑ کر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے غصے سے کہا، اتنا دروازہ پیٹ رہے ہو، کیا دروازہ توڑ کر اندر آنے کا ارادہ ہے؟ رکو بھائی، ابھی آتی ہوں دروازہ کھولنے۔ میں یہ بولتے ہوئے دروازے کی طرف جانے لگی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دروازے کی دوسری طرف میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حامد کو پایا۔ حامد کی حالت عجیب و غریب سی نظر آ رہی تھی۔ میں حامد کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال کرتی، دروازے پر ایک ایمبولینس آ کر رکی۔ میں ایمبولینس دیکھ کر گھبرا گئی تھی کہ تبھی ایمبولینس سے میرے میاں کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر صحن میں رکھ دیا گیا۔ میرے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح تو میں نے انہیں ٹھیک آفس کے لیے بھیجا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چیخ چیخ کر حامد کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہارے ابا کو؟ صبح تو اچھے خاصے گھر سے گئے تھے، ایسی کون سی بات ہے جو ان کی جان ہی لے گئی؟ تبھی حامد نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بتایا کہ اماں ابا کو ایک بہت ہی سویر قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہی ہارٹ اٹیک ابا کی جان لے گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ میرے اس دکھ میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اماں ابا سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب مجھے تسلیاں دے رہے تھے، لیکن میرے اوپر جو غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا اس کی تکلیف میرے دل پر بہت اثر کر گئی تھی۔ کچھ دن ختم و درود کروانے تک رشتہ دار ہمارے ہی گھر رکے رہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور میرے گھر میں سناٹا سا چھا گیا۔ اب گھر میں اور حامد اکیلے ہی رہتے تھے۔ میں ہر وقت حامد کے ابا کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ حامد مجھے تسلی دیتا اور میرا بہت خیال رکھتا، لیکن حامد کے ابا کا دکھ مجھ سے بھلایا نہیں جاتا تھا۔ اندر ہی اندر یہ دکھ مجھے کھا رہا تھا۔ بس اسی پریشانی نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ حامد کی تعلیم بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ حامد نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک بہت ہی چھوٹی جگہ پر حامد کو نوکری کی آفر ہوئی۔ حامد نے دیر نہ کرتے ہوئے نوکری کر لی۔ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھا۔ کچھ عرصہ حامد اسی جگہ نوکری کرتا رہا اور نہ ہونے کے برابر پیسے کما کر گھر کا گزر بسر ہوتا رہا۔ لیکن اب حامد بہت پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ یہ نوکری اس کے تعلیم کے مطابق نہ تھی۔ وہ جگہ جگہ انٹرویو دیتا اور اپنا سی وی جمع کرواتا، لیکن کہیں سے بھی اس کو نوکری کی آفر نہیں ملتی تھی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک تو حامد کو ہر وقت میری پریشانی رہتی تھی، کیونکہ مجھ سے اب گھر کے کام کاج نہیں ہوتے تھے۔ بیماری نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اور دوسرا حامد کو اپنی نوکری کی بہت ٹینشن رہتی تھی۔ ایک دن عارفہ مجھ سے ملنے کے لیے گھر آئی اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم حامد کی شادی کر دو۔ ان حالات میں بھلا حامد سے شادی کون کرتا؟ حامد تو عارفہ کی بڑی بیٹی نگہت کو پسند کرتا تھا، لیکن نوکری نہ ہونے کی وجہ سے حامد نے کبھی بھی اس سے اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کی تھی۔ عارفہ نے مجھے مشورہ دیا کہ کوئی یتیم اور مسکین لڑکی دیکھ کر حامد کا نکاح کر دو، کیونکہ تم کام والی تو رکھ نہیں سکتی اور بہو گھر لے کر آؤ گی تو بنا تنخواہ کے ہی تمہیں گھر سنبھالنے والی مل جائے گی۔ عارفہ کا مشورہ تو اچھا تھا۔ میں نے عارفہ سے کہا کہ ایسی لڑکی مجھے ملے گی کہاں سے؟ اس کی نظر میں ایک رشتہ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا، کیونکہ آمنہ یتیم تھی اور اس کے گھر والوں نے ہم سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی۔ مجھے گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی دیکھ بھال کے لیے بہو کی شکل میں کام والی مل گئی تھی۔ سارا گھر آتے ہی آمنہ نے سنبھال لیا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ قسمت کی وہ اتنی اچھی تھی کہ جس قدر وہ غریب تھی اس قدر ہی اس نے صبر اور شکر سے اس گھر میں گزارا کیا تھا۔ حامد دل سے خوش نہیں تھا۔ وہ نگہت کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور حامد آمنہ پر ظلم ڈھاتا رہا۔ حامد نے کبھی بھی آمنہ سے محبت کے 2 لفظ نہیں بولے تھے۔ یہ سب دیکھ کر کبھی کبھی مجھے دکھ بھی ہوتا اور میں حامد کو سمجھاتی بھی،
مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہمیشہ اپنی محبت کا ذکر کرتا۔ میں ماں تھی، اپنے بچے کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی، مگر اس سب میں آمنہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری تو بنا قصور کے ہی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کے اماں ابا بھی نہیں تھے، ماموں نے ہی نکاح کیا تھا اور نکاح کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ آمنہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ مجھے آمنہ کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ آمنہ سادہ سی زندگی گزار رہی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ میں اکثر آمنہ سے کہتی کہ تھوڑا فیشن کیا کرو، مگر وہ بھی کیا کرتی، فیشن بھی پیسوں سے ہی ہوتے ہیں، اور جس کے لیے فیشن کرتی وہ تو اسے ایک آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ شادی کو کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ حامد نے آمنہ کو بہت مارا اور برا بھلا کہا۔ آمنہ نے مار کھا کر بھی حامد سے ایک ہی بات بولی، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی نوکری بہت اچھی جگہ ہوگی، یہ میرا یقین ہے۔ میں اور حامد حیران تھے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آمنہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، الٹا حامد کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی۔ آج حامد جب گھر واپس آیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی نوکری اس جگہ ہو گئی تھی جہاں وہ چاہتا تھا۔ میں اور آمنہ بھی خوش تھے۔ آمنہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آمنہ گھر کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتی تھی، اور میرا تو وہ اتنا خیال رکھتی تھی کہ کچھ ہی ماہ میں نے چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سب آمنہ کی محنت کا نتیجہ تھا۔ حامد کا رویہ آج بھی آمنہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہ آج بھی آمنہ سے اکھڑا اکھڑا رہتا۔ حامد کے دل میں آمنہ کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہ تھا۔ جیسے ہی حامد اچھا کمانے لگا تو اس کا رویہ آمنہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب رہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس سے الجھا اور بیزار رہتا۔ ایک دن میں نے پیار اور محبت سے حامد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اب آمنہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھو، اب تو خدا کا دیا سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے کہنے لگا، خدا کا دیا سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن نگہت آج بھی میرے پاس نہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حواس باختہ رہ گئی تھی۔ اس نے نگہت کو اپنے دل میں ایسے بسا رکھا تھا کہ اس کی جگہ وہ کسی اور کو دے ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ میں آمنہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کروں گا، میں صرف نگہت سے ہی شادی کروں گا، میری بیوی صرف نگہت ہی بنے گی۔ نگہت اپنی ماں کی لاڈلی اور فیشنیبل لڑکی تھی، وہ ہمارے گھر میں آ کر شاید ہی گزارا کر پاتی۔ میں نے حامد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نگہت کا گزارا ہمارے گھر شاید نہ ہو پائے، مگر حامد نے میری ایک نہ سنتے ہوئے آمنہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آمنہ کو طلاق دیتا، میں نے حامد کے آگے گزارش کی کہ بیٹا، آمنہ کو طلاق مت دینا، اسے گھر پر ہی رہنے دو، تم چاہے دوسری شادی کر لو، لیکن آمنہ کو گھر سے مت نکالنا، اسے گھر کے کام کاج کے لیے یہیں پر رہنے دو۔ میری بات مانتے ہوئے حامد اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ آمنہ کو طلاق نہیں دے گا اور نگہت سے شادی کر کے اسے اس گھر میں لے آئے گا۔ مجھے عارفہ سے بات کرنے کے لیے وہ مسلسل مجبور کر رہا تھا۔ میں نے بہت حوصلہ کرتے ہوئے عارفہ سے بات کی۔ عارفہ پہلے تو شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن پھر حامد کی ترقی اور کامیابی دیکھتے ہوئے اس نے نگہت سے بات کی۔ نگہت اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں تو بچپن سے ہی حامد کو پسند کرتی ہوں، اور میرے ناز نخرے سوائے حامد کے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے مجھے حامد سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح دونوں ہی طرف سے رضامندی کا اشارہ دے دیا گیا۔ آمنہ اس فیصلے سے بہت غمگین تھی، مگر وہ غم کی ماری کسی سے بھی گلا شکوہ نہیں کرتی تھی۔ سر جھکائے وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس نے پلٹ کر کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ غریب اور یتیم کو جینے کا کوئی حق نہیں، وہ دنیا کے اشاروں پر ہی جیتا ہے۔ جس طرح اسے حامد رکھنا چاہتا تھا وہ ویسے ہی رہتی۔ اس نے کبھی بھی پلٹ کر اپنی زندگی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے کبھی بھی حامد سے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ خاموشی سے سر جھکائے وہ اس کی ہر بات پر آمین کر دیتی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بہت ترس آتا، لیکن میں کر بھی کہہ سکتی تھی، حامد اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اگر میں اتنا بھی نہ کہتی تو وہ آج آمنہ کو طلاق دے کر ہی دوسری شادی کرتا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے آمنہ کو گھر سے نہیں نکالا تھا، اور میرے کہنے پر اسے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ آمنہ آج بھی اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ واویلا کیے بغیر ہی حامد کی شادی نگہت سے ہوتے بھی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آمنہ کا ایسا حوصلہ دیکھ کر خوف بھی آتا تھا۔ میں ڈر جاتی کہ اس کا صبر کہیں اس گھر پر نہ پڑ جائے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا تھا، کوئی گلہ نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے آمنہ کی خاموشی سے بہت خوف آتا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے حامد نگہت کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ نگہت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ دلہن والے لباس میں نگہت کی خوبصورتی کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ آج حامد بہت خوش تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ اماں دیکھا آپ نے میری پسند کو، نگہت بہت ہی پیاری ہے اور اس کی خوبصورتی ہی میرا دل لے گئی تھی۔
اب حامد ہنسی خوشی نکھت کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ میں حامد کو اکثر سمجھاتی کہ تم آمنہ کی طرف بھی کچھ توجہ دیا کرو، تمہاری پہلی بیوی تو آمنہ ہی ہے، لیکن نکھت اور حامد کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ نکھت میری بھانجی بھی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل میری وجہ سے دکھے، کیونکہ ہم دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی، اس لیے عارفہ مجھ سے کوئی گلہ کرتی یہ بات بھی ٹھیک نہ تھی۔ جب آمنہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کیوں بار بار مجھے اس کے لیے اکساتی ہیں؟ حامد کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو جاتی، کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا، اگر آمنہ کو کوئی الجھن ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اپنی زبان سے کچھ تو بولتی، مگر وہ تو خاموش رہتی، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنے منہ پر کوئی ٹیپ لگا رکھی ہو۔ آمنہ سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور میری دیکھ بھال کرتی، جبکہ نکھت سارا دن سوئی رہتی اور کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ میں نکھت سے کہتی کہ حامد کو ناشتہ خود بنا کر دیا کرو، ایسے محبت بھرتی ہے، تو وہ مجھے منہ توڑ کر جواب دیتی کہ میرے نازک ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے خالہ، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں، میں نے کبھی اپنے گھر کام نہیں کیا تھا، اور پھر یہ آمنہ کس مرض کی دوا ہے، اسے حامد نے کس لیے رکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں نکھت کو آمنہ کی حیثیت سمجھاتی، حامد نے میری بات ٹوکتے ہوئے کہا، اماں آپ چپ رہیں، نکھت ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، آمنہ 2 وقت کا کھانا کھاتی ہے، رہتی ہے اس گھر میں، پھر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اس کا فرض ہے۔ حامد نکھت کو پا کر بہت ہی بے رحم ہو گیا تھا۔ آمنہ بھلے ہی منہ سے کچھ نہیں بولتی تھی، مگر اس کے دل پر لگے زخم اس کے چہرے پر اب دکھائی دینے لگے تھے۔ آمنہ کیا تمہیں کبھی مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ میں نے اپنے بے رحم بیٹے سے تمہاری شادی کی، تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے آمنہ سے پوچھا، مجھے اس کی تکلیف اب محسوس ہوتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے آج تک شکوہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا، میں شکوہ کر کے حامد کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، یہاں سے نکلتی تو کہاں جاتی، میرا کون سا کوئی ٹھکانہ ہے۔ آج پہلی دفعہ میں نے آمنہ کی آنکھوں کو برستے دیکھا تھا۔ آمنہ کی بات سنتے ہوئے میں نے اس کے سر پر پیار دیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا غم کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب نکھت دیکھ رہی تھی۔ نکھت سے یہ بات برداشت نہ ہو پائی، وہ غصے سے بھری کمرے میں آئی اور آمنہ سے کہنے لگی، یہاں بیٹھی گپے ہانک رہی ہو، میری سہیلیاں آنے والی ہیں، جلدی سے ان کے لیے کھانا بناؤ، کھانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ مجھ پر غصے بھری نگاہ ڈال رہی تھی، میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ آمنہ کو اللہ اپنی امان میں رکھے، آج نکھت نہ جانے اس پر کیا ستم ڈھائے گی۔ آمنہ کو سارا دن ہو گیا تھا کچن میں مزے مزے کے پکوان پکاتے ہوئے، میں بھی اس بیچاری کا ہاتھ بٹانے کچن میں چلی گئی۔ یہ بات بھی نکھت سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بنا کسی کی پرواہ کیے آمنہ کا ساتھ دیا تھا۔ وہ غیر ہو کر میری اتنی خدمت کرتی تھی اور نکھت میری اپنی ہو کر مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ کھانا بن کر تیار ہے بہو، میں نے نکھت سے کہا اور آمنہ کو ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ نکھت آمنہ سے کہنے لگی، تم بھی تیار ہو کر مہمان خانے میں آ جاؤ، میری سہیلیاں تم سے بھی ملنا چاہتی ہیں۔ آمنہ تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نکھت کو میں نے کچن میں جاتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر گزری تو گھر میں ہنگامہ سا ہوتا محسوس ہوا۔ نکھت بہت ہی بدتمیزی سے آمنہ کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ کھانے میں نمک کیوں تیز ہے؟ کیا تمہیں ڈھنگ سے کھانا پکانا نہیں آتا؟ ایسے کئی سوال نکھت کی زبان پر تھے اور آمنہ مجرم بنی اس کی بدتمیزی برداشت کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں نکھت سے کچھ پوچھ پاتی، اس نے ایک زوردار تھپڑ آمنہ کے منہ پر دے مارا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میرے پوچھنے پر کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس بیچاری پر ہاتھ اٹھا رہی ہو، نکھت نے مجھے بھی جھاڑتے ہوئے کہا، آپ ہی کی لاڈلی ہے خالہ یہ بہو، آپ نے ہی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے آمنہ کے قریب ہوئی اور پھر سے آمنہ کو مارنے لگی۔ میں نے آگے ہو کر آمنہ کو بچایا اور وجہ پوچھی۔ اس وقت مجھے نکھت بہت بری لگ رہی تھی۔ تبھی وہ غصے سے بولی، اس نے کھانے میں نمک اس قدر زیادہ کر دیا کہ کھانا کھایا ہی نہیں جا رہا۔ وہ آمنہ کو برا بھلا کہتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے جانے لگی۔ تبھی آمنہ نے روتے ہوئے اللہ کہا۔ اس وقت آمنہ کا دل بہت دکھی تھا۔ زخمی دل سے نکلی دعا فرش سے عرش تک جا ٹکرائی تھی۔ یہ تماشا گھر میں لگاتے ہوئے نکھت تو گھر سے چلی گئی۔ میں نے آمنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، چپ ہو جا میری بچی، چپ ہو جا۔ وہ روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اب حامد کا انتظار تھا، جو ابھی تک اپنے آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حامد پریشان حال دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اس سے آج کے تماشے کی بات کرنا چاہتی تھی، مگر حامد کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ تبھی حامد میرے ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اماں، مجھے آفس سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا ہے کہ میں چور ہوں اور میں نے آفس کا پیسہ کھایا ہے۔
اماں میں چور نہیں ہوں، اماں تیرا بیٹا چور نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک یتیم کی آہ ہے جو آج اس گھر کو لگ گئی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے، حامد کی بے گناہی ابھی تک ثابت نہیں ہو پائی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اس پریشانی کی گھڑی میں نکھت کو اپنے فیشن سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ کئی دفعہ حامد نے نکھت کو سمجھانے، اسے بتانے کی کوشش کی کہ اب حالات پہلے سے نہیں رہے، اب فضول خرچی نہیں چلے گی، مگر نکھت کو نہ تو گھر کے حالات سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ ہی اپنے شوہر کی پریشانی نظر آتی تھی۔ آمنہ نے ان حالات میں بھی حامد کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی تھی، اور یہ بات اب حامد نے بھی محسوس کی تھی کہ پریشانی میں اس کا کون ساتھ دے رہا ہے، کون اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے، حامد نے آج نکھت سے کہا۔ کیسے پیسے؟ کون سے پیسے؟ نکھت لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حامد سے پوچھنے لگی۔ ارے جو پیسے میں نے تمہارے پاس مشکل وقت کے لیے جمع کروا رکھے تھے۔ اچھا وہ حامد، وہ پیسے تو میں نے استعمال کر لیے۔ نکھت کی بات سن کر حامد چلا اٹھا۔ آواز نیچی رکھو حامد میاں، مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی ہی ٹٹائی سے نکھت حامد کو جواب دے رہی تھی۔ میں نے سارے پیسے شاپنگ میں استعمال کر لیے ہیں۔ نکھت کی بات سن کر حامد تڑپ اٹھا۔ 2 لاکھ روپے تم نے شاپنگ میں استعمال کر لیے؟ حامد حیرانگی سے نکھت سے پوچھنے لگا۔ دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ حامد نے ایک تھپڑ نکھت کو دے مارا، اور یہ بات اس سے برداشت نہ ہوئی اور وہ اس مشکل وقت میں حامد کا ساتھ چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے عارفہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک ہی بات کی۔ نکھت کا کہنا ہے کہ جب تک سب کے سامنے حامد ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگے گا تب تک میں گھر نہیں آؤں گی۔ آمنہ نے حامد کا بہت ساتھ دیا، اس کو مہینے کا جو خرچ ملتا تھا وہ جوڑتی تھی۔ اس نے وہ سارے پیسے حامد کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کے ہی دیے ہوئے پیسے ہیں، اگر یہ آپ کے کسی کام آ جائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حامد کے دل پر اب آمنہ کی باتیں اثر کرنے لگی تھی۔ حامد نے آمنہ سے پیسے لے کر آفس کا کیس لڑا۔ اس دوران میں بہت دفعہ نکھت کو لینے بھی گئی، مگر اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی ضد کو آگے رکھا۔ نکھت اب حامد کے دل سے اتر چکی تھی۔ آمنہ کی گئی مدد سے اور اس کی دعاؤں سے حامد کیس جیت گیا تھا۔ حامد بہت خوش تھا، آج اس کی نوکری پھر سے بحال ہو گئی تھی۔ آمنہ نے شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہوئے حامد سے کہا کہ اب آپ ایک اور نیکی کا کام کریں، نکھت کو گھر لے آئیں۔ میں آمنہ کی بات سن کر حیران تھی۔ تبھی میں نے حامد سے کہا، دیکھا حامد، نکھت بھلے میری بہن کی بیٹی ہے، میری لاڈلی بھانجی ہے، مگر محبت وہ صرف تمہاری دولت سے کرتی تھی۔ آمنہ کو دیکھو، تم نے آج تک اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا، کبھی اس کو عزت نہیں دی، محبت کے 2 بول کبھی نہیں بولے۔ اس سب کے باوجود بھی آمنہ نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ارے آمنہ نے تم سے نکاح تب کیا تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ اچھی نوکری تھی، نہ ہی یہ ٹھاٹ بھاٹ، اور نکھت نے تمہیں تب اپنایا جب تمہارے پاس سب کچھ تھا۔ جیسے ہی تم پر مشکل آئی وہ تمہاری محبت کو ٹھوکر مار کر چلی گئی۔ تم سے سچی محبت آمنہ نے کی ہے حامد۔ میں نے روتے ہوئے نکھت کی ہر زیادتی حامد کو بتائی تھی۔ حامد اٹھا اور آمنہ کے کمرے میں جانے لگا۔ آمنہ جو ابھی ابھی نہا کر باہر نکلی تھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ حامد کی نظر جب آمنہ کے کھلے لمبے کالے بالوں پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ حامد نے دل کی نگاہ سے آج آمنہ کو دیکھا تھا۔ آج حامد اپنا دل آمنہ پر ہار چکا تھا۔ آمنہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہوئے حامد رونے لگا۔ آمنہ نے دل سے حامد کو معاف کر دیا اور گزارش کی کہ وہ نکھت کو واپس لے آئے۔ میں نے بھی حامد کو سمجھایا کہ وہ بھی تمہاری بیوی ہے، اسے لے آؤ۔ حامد اور میں جب نکھت کو لینے گئے تو اس کی باتیں سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ حامد اس سے معافی مانگے اور آمنہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے، جبکہ حامد نے نکھت سے صاف صاف بولا کہ میں آمنہ کو طلاق نہیں دوں گا، اب سے آمنہ کو اس کے سارے حق ملیں گے، وہ سب ملے گا جو تمہیں ملتا تھا، تمہاری اور آمنہ کی حیثیت اس گھر میں ایک سی ہوگی۔ یہ ساری باتیں نکھت سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ نکھت نے جلد بازی کرتے ہوئے حامد کے خلاف کیس کر دیا اور خلا کی خواہش کا اظہار کیا۔ 3 ماہ تک یہ کیس چلتا رہا۔ آخر کار عدالت کے ذریعے نکھت نے حامد سے خلا لے کر خود کو اس سے الگ کر لیا۔ کچھ وقت تک تو حامد بجھا بجھا سا رہا۔ اس کے بعد حامد کو احساس ہوا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ اب جان گیا تھا کہ آمنہ ہی اس کے حق میں بہتر تھی۔ آمنہ نے ہی حامد کی زندگی بنائی تھی۔ حامد نے نہ صرف آمنہ کو بیوی ہونے کا حق ادا کیا بلکہ اسے وہ ہر چیز دی جس کا وہ حق رکھتی تھی۔ اب آمنہ اور حامد بہت خوش تھے۔ آمنہ کی محنت رنگ لے آئی تھی، اس کے صبر کا پھل آج اسے مل گیا تھا۔ وہ حامد کو پوری طرح پا چکی تھی۔ حامد شادی کے 5 سال بعد آمنہ کو لے کر پہاڑی علاقے کی سیر کے لیے گیا اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ آمنہ اور حامد کی شادی کو 6 سال ہونے والے تھے جب اللہ نے آمنہ اور حامد کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اب دادی بن گئی تھی۔
میرے دل کی دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میرا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ 1 سال بعد میں نے عارفہ کو دیکھا تھا، جو بہت بیمار لگ رہی تھی۔ ایک حادثے نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ آج نہ جانے کیسے عارفہ میرے گھر بھولے بھٹکے سے آ گئی تھی۔ عارفہ مجھ سے مل کر زاروں قطار رونے لگی اور آمنہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آمنہ سے معافی مانگنے لگی۔ خدا کے لیے آمنہ، مجھے معاف کر دو، میں نے ہی تمہارے ساتھ ظلم کیا، رشتہ میں نے ہی کروایا، پھر ایک اور ظلم کیا، اپنی سر پھری بیٹی کو تمہاری سوتن بنا کر تمہارے سر پر بٹھا دیا۔ عارفہ بہت تکلیف میں لگ رہی تھی، اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ آمنہ نے عارفہ کو پانی پلاتے ہوئے کہا، خالہ، آپ حامد کی خالہ ہیں، میرے لیے آپ عزت کی جگہ ہیں، آپ ایسا مت سوچیں، میں نے تو نگہت کو اور آپ کو کب کا معاف کر دیا ہے، ویسے بھی جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آمنہ بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی، اس نے اپنے اوپر ہوئے ہر ظلم کو قسمت کا نام دے کر دل سے سب کو معاف کر دیا تھا۔ عارفہ نے آمنہ کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، میری بیٹی اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو اور اسے اس کے سامنے معاف کر دو۔ عارفہ، کیا ہوا نگہت کو، کہاں ہے وہ؟ میں نے تڑپ کر عارفہ سے پوچھا تھا۔ عارفہ نے مجھے بتایا کہ جب سے حامد سے اس نے خلا لی تھی، اس کے بعد کہیں پر بھی اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ یہی ٹینشن اس نے اپنے دماغ پر سوار کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی اور اس نے ہمیشہ کے لیے بستر پکڑ لیا تھا۔ ڈاکٹر نے نگہت کو کینسر بتایا ہے، اب اس کی لاسٹ اسٹیج آ رہی ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کینسر پوری طرح جسم میں پھیل چکا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے آمنہ سے ملنا چاہتی ہے، وہ آمنہ سے بات کر کے اپنے کیے گئے ظلموں کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ عارفہ نگہت کے بارے میں بتاتے ہوئے زاروں قطار ہو رہی تھی۔ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے میرے ساتھ نگہت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے حامد کی اجازت بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تبھی اس نے حامد سے گزارش کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نگہت سے مل سکتی ہوں۔ حامد نے بنا کچھ سوچے سمجھے آمنہ کو اجازت دے دی۔ آمنہ اور میں نگہت سے ملنے گئے۔ نگہت آمنہ کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے گئے ظلموں کی معافی مانگنے لگی۔ آمنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرے دل میں آپ کو لے کر کوئی بھی بات نہیں ہے، خدا بھی آپ کو معاف کرے۔ آمنہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ نگہت نے دم توڑ دیا، شاید وہ آمنہ کی معافی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں نگہت کے جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس کی تدفین کا عمل پورا کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ آمنہ آج اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے حامد کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ میرا تمام بیٹیوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں آپ کو صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ میری دعا ہے پروردگار سب بیٹیوں کے نیک نصیب کرے، آمین۔